वेलकम बैक नाज़रीन। बाजवा साहब, सदर साहब ने जिस तरह से 2 दिन तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को, जिस तरह से उन्होंने जेल के अंदर से उनको मतलब उन्होंने कहा कि भाई 1.5 साल नहीं हुआ, बच्चों की तरह रोने धोने की, उन्होंने खैर इस तरह की बातें की हैं। आपके ख्याल में मतलब क्या ये सदर साहब के मनसब को सूट करता है कि वो इस तरह की तनकीद करें? क्योंकि सदर जो होता है वो किसी पार्टी का नुमाइंदा भी कंसीडर नहीं होता, वो तो फिर बहुत पीछे रह जाती है ना बात। वो तो एक फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, पाकिस्तान फेडरेशन का नुमाइंदा। अब जो उन्होंने एक कमेंट किया, मुझे उस पर एतराज़ है। उन्होंने कहा कि जी मर्द अपनी कमज़ोरी का इजहार भी औरत यानी कि औरत के जेंडर को सामने रखकर बात करते हैं। ये बहुत अजीब और काबिल मुज़म्मत सी बात है, उन्होंने इस तरह से कहा। और अगर किसी को कोई तकलीफ़ हुई है, अगर किसी को कोई मसला है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है, रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो किसी की सेहत पे तो सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर पीटीआई को कहा जा रहा है कि आप सियासत नहीं करें, तो प्रेसिडेंट साहब अगर इस तरह की बातें करेंगे तो क्या ये काबिल मुज़म्मत नहीं है? देखें, गुजारिश ये है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने जो भी कमेंट किया है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप की स्टेटमेंट्स के बाद किया है। देखिए, उन्होंने बीइंग प्रेसिडेंट उन्होंने आज खुद ये बहस शुरू नहीं की। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, ठीक है, लेकिन एक मैं अर्ज कर दूं कि जब से जिस दिन 2 डॉक्टर्स गए, फेडरल गवर्नमेंट ने भेजे, यानी आई मीन टू से एक बोर्ड, सिंपल बोर्ड बना के भेजा 2 डॉक्टर्स का, जिसमें एक की सर्विस 20 साल और एक की 21 साल है, और सीनियर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। जब उनको वहां भिजवाया गया तो बैरिस्टर गौहर को और जो राजा सलमान साहब है उनसे कहा गया कि आप तशरीफ ले जाए, चले बात किसी और साइड पे निकल जाएगी। मैं उस पॉइंट पे आऊंगी और मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी 2-3 दफा कह चुकी हूँ कि ये गलती थी कि बैरिस्टर गौहर यहाँ तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ नहीं पहुंचे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि सदर साहब ने ये बहस खुद से नहीं छेड़ी है, दूसरी जानब से ऐसी बात की गई तो उसके रिएक्शन में आया। तो सर दूसरी साइड के पास तो ये ओहदा नहीं है, दूसरी साइड में से तो कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, तो रिस्ट्रेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करना था ना सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात, अगर एथिक्स की बात करेंगे तो फिर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब सदर पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी हो और उनकी जात को भी क्रिटिसाइज किया जाए, और जहां तक देखें, आपने ये भी साथ सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि जो मोहतरमा शहीद बीबी थी बेनजीर भुट्टो, जब असीर थे आसिफ जरदारी, तो ये जेल में वहां उनके पास गए थे और डबल बेड लगाया गया था और उनको बतौर मियां बीवी रहने की इजाजत दी गई थी, और उनकी बेटी का नाम लेके कहा गया कि वो उस वजह से पैदा हुई। अगर कोई शख्स या कोई पार्टी इस लेवल की स्टेटमेंट देगी तो जिसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे वो तो जवाब देगा ना। लेकिन सर जो भी है, मुझे इस बात पे एतराज है, आप किसी को तनकीद बेशक कर लें, अब जेंडर को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? मतलब आपको एक औरत को, जेंडर को बीच में लेके आ रहे हैं कि औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? हमारे मुल्क में औरतें कितनी मजबूत हो गई हैं, और आप अभी भी एक प्रेसिडेंट होके एक माइंड सेट बता रहे हैं। मैं बहरहाल नुमान की तरफ ये सेम कमेंट में नुमान की तरफ लेके आ जाऊँ, फिर जो आप बैरिस्टर गौहर की मुलाकात कह रहे थे मैं उस तरफ भी आती हूँ। मुझे इस बात पे इतराज़ है नुमान, उन्होंने कहा कि अभी 1.5 साल हुआ है, जेल मर्दों की तरह काटो, ठीक है, इतनी बात की है, बेहतर है, लेकिन आगे उन्होंने कहा जी औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? मतलब उनके नज़दीक औरत कमज़ोर है, जी जेंडर क्यों बीच में घसीट के लेके आ रहे हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं इस पर कॉमेंट करूँ, जो बुनियादी बात मैं करना चाह रहा था कि जब सदर पाकिस्तान बनता है, आइन और कानून के तहत वो अपनी पार्टी, आपने वजह फरमाया, पीछे छोड़ आता है। बिल्कुल सही है, फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, और फेडरेशन का नुमाइंदा है, ये हुकूमत सिंध के नुमाइंदे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई इसका दर्जा जो सदर का होता है वो मुल्क के लिए बाप का दर्जा होता है। सो अगर कोई बच्चा या कोई छोटा कोई ऐसी बात करता है तो बाप ही ने दरगुजर करना है। अगर कोई ऐसी बातें की गई हैं तो सदर पाकिस्तान को अगर किसी और चीज का नहीं तो अपने ओहदे का लिहाज करते हुए इसमें लबकुशाई नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात तो आपकी ये हो गई। दूसरा, जो आपने जेंडर वाली बात की, बिल्कुल देखिए वजह है। मैं कल किसी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उधर एक पैटर्निटी लीव जो मर्दों को दी जाती है, एम्बुड्स पर्सन है जो वुमेन हरासमेंट की, उन्होंने एक उस पे फैसला किया कि मर्द को भी साथ मर्द को भी पैटर्निटी लीव मिली चाहिए। उनका बच्चा सिर्फ औरत का पैदा नहीं होता, मर्द का भी होता है। तो ये देखिए, ये उस लिहाज से खुश आइन थी बात कि आप मर्द को कह रहे हैं कि आप ये जो हम समझते हैं
کہ ہمارا کام نہیں ہے بچوں کو پالنا. ٹھیک ہے, ہم نے ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمارا کام نہیں ہے, روزگار کے لیے ہمیں بالکل باہر جانا پڑتا ہے. اگر کہیں کہ ہم روزگار چھوڑ کے 24 گھنٹے بچے پالیں گے تو دیٹ از آلسو ناٹ پاسبل. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اس طرح کی باتیں کرنا صدر پاکستان کو تو زیب نہیں دیتی. بالکل, میں تو کہتا ہوں کسی کو بھی زیب نہیں دیتی. لیکن ایک جو باپ کا درجہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی میں ڈسکریمنیشن کر رہے ہو. یہ کیسے اس کی اجازت اپنی گفتگو میں اس طرح سے اظہار کرنا ان منصب کو سوٹ نہیں کرتا. فائزہ مسئلہ یہ ہے کہ میں خود ظاہر سی سوسائٹی کا حصہ ہوں. سوسائٹی ہے میل ڈومینیٹڈ. ہم یہ سمجھتے ہیں ایسی بات کرتے ہوئے کہ اس میں تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ذہن میں ایسی کوئی بدنیتی ہوگی بات کرتے ہوئے. آصف زرداری صاحب انہوں نے ٹونٹ مارا نا, انہوں نے اپنی طرف سے ایک روٹین کی بات کی, اور یہ بدقسمتی سے ہماری روٹین ہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ مرد طاقتور ہیں. ٹھیک ہے, جسمانی طور پہ طاقتور ہوتے ہیں, انہوں نے جو کام کرنا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی جسامت بنائی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ عورت کی طرح روتے ہو, عورت بڑی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں وہ عورتوں ہی نے بنائے ہیں, وہ ماؤں نہیں بنائے ہیں. مرد کو پیدا بھی ایک عورت ہی کرتی ہے. خیر ڈسکشن دوسری طرف آ جاتی ہے. میں آ جاتی ہوں باجوہ صاحب کی طرف. باجوہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے ملاقات کے حوالے سے کہ بیرسٹر گوہر نہیں پہنچے. میں نے تو پہلے بھی تنقید کی کہ بیرسٹر گوہر کو ملاقات کے لیے پہنچنا چاہیے تھا, ان کے ایک فیملی ممبر کو بھی پہنچنا چاہیے تھا. انفیکٹ دراصل میں یہ عرض کروں, جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اچھا بیہیو کریں اور ہمیں اجازتیں ملتی رہے ملاقات کی. وہ نان ایشوز کو ایشوز کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. وہ کسی بھی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی خواہشات پوری کی جائے. دیکھیں, میں بڑے ادب سے رسپیکٹ بھی عرض کروں گا, نو ڈاؤٹ کہ ایشوز ہوں گے. اگر تھے ایشوز ان کی ہیلتھ کو تو پھر ہی رات کو وہ لے کے گئے پیمز ہاسپٹل میں. اگر ایشوز تھے تو پھر ہی 2 ڈاکٹروں کی ٹیم کو وہاں پہ بھجوایا گیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کی ایک پارلیمانی پارٹی ہے, آپ کے سینٹ میں ممبران ہے, اپوزیشن لیڈر ہے, نیشنل اسمبلی ہے, وہاں آپ کے ایم این اے ہے, ایک صوبے میں آپ کی گورنمنٹ ہے, باقی صوبوں میں آپ کی اپوزیشن ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کی پارٹی اپنا کردار پارلیمان کے اندر کردار ادا کرے؟ وہ تو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. آپ ان کی پارٹی کا چھوڑیں, آپ اپنی پارٹی کا بتائیں. آپ کا لائحہ عمل کیا ہے, آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں, کس طرح سے ان کو فیس کرنا ہے؟ نہیں, ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, کیا کریں گے؟ پرابلم نہیں ہے بالکل بھی. بالکل آج وہ تتر بتر ہے, ان کی پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی پارٹی میں سے اپوزیشن لیڈر چن سکے. اتنی ان کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں سے لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں لے کر کے آ سکے. وہ تو اتنی اوقات نہیں ہے ان کی کہ وہ ان کو کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ بھائی آپ سادہ سی بات ہے, کاغذات کا پیٹ پورا کریں اور اپنی پارٹی کے الیکشن مجھے لا کے دے دیں. میں آپ کی پارٹی کو دیکھتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ یہ پارٹی نہیں ہے. وہ تو اپنی پارٹی کا. باجوہ صاحب پتہ کیا بات ہے باجوہ صاحب, ایشو یہ ہے کہ آپ ان کو تو چھوڑ دیں کہ وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہے کہ اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکیں پارٹی کے اندر سے. تو پہلے تو اپوزیشن لیڈر پارٹی کے اندر ہی تھا نا, ڈھیروں کیسز ان پہ بنے ہوئے تھے. اب وہ اگر نااہل ہو گئے ہیں تو پھر ان کو جو سوٹ کیا, چلیں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ انہوں نے وہ بنا لیا. سیکنڈ یہ کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنی اتھارٹی ہے یا اتنی آپ لوگوں کی کیپیسٹی ہے کہ اگر سپریم کورٹ انٹروین نہیں کرتی ہے, سپریم کورٹ اگر نہیں کہتی ہے کہ رپورٹ پیش کریں, تو آپ نے ان کی رپورٹ بھی پبلک نہیں کی. آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ سر وہ تو اپوزیشن ہے, چھوڑ دیں. آپ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بھی سپریم کورٹ میں ڈیٹیل دی ہے تو پبلکلی سامنے آ جاتی چیزیں, ان کی پارٹی کو دے دیتے. دوسرا پوائنٹ, میرے پوائنٹ لے لیں سر. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس دن میں رانا صاحب کو سن رہی تھی, رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی ملاقات کروائی جائے تو ہم ملاقات کروا دیں گے. مطلب آپ لوگوں کی اتنی اتھارٹی بھی نہیں ہے حکومت میں ہوتے ہوئے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بغیر خود ملاقات ہی کروا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات کا میں یہ جواب دوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ رپورٹ پبلک نے کی. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, اور یہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ جو رپورٹ تھی جو پیمز ہاسپٹل کی تھی, ان کی فیملی کو بغیر سپریم کورٹ کے آرڈر کے ان کو دے دی گئی تھی, کمپلیٹ رپورٹ دی گئی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیں, نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو چھینک بھی آ جائے
کوئی ان کو راولپنڈی سے اسلام آباد نہ جانے دے یا اسلام آباد سے راولپنڈی نہ جانے دے تو یہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. کون سا ایسا ایشو ہے جس کی بابت پی ٹی آئی نے اگنور کیا ہو اور کسی پارلیمان میں بات کی ہو؟ وہ تو ہر ایشو کو لے کر کے کورٹ میں جاتے ہیں. اس لیے رانا صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو آپ کورٹ میں لے جائیں. اور مسئلہ یہ ہے باجوہ صاحب آپ لوگ بھی تو ان کو ایسے ہی گائیڈ کرتے ہیں نا کہ اگر ریلیف چاہیے یا کچھ بھی چاہیے تو کورٹ میں جائیں, تو انہوں نے کہا چلیں کورٹ میں چلتے ہیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں ذرا. نعمان, آپ کے خیال میں یہ جیسے بات چلے دوسری طرف نکل گئی ہے لیکن ڈسکشن کر لیتے ہیں اس پہ بھی. عطا ترر صاحب نے چھٹے دن جا کے 6 دن کے بعد کانفرنس کی, پریس کانفرنس, اور بتایا کہ جی ہاں جی ان کو پمز ہاسپٹل لے کے گئے تھے, وہاں پہ ان کا علاج ہوا ہے, اور انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی. اس سے پہلے تو حکومت ڈینائل موڈ پہ تھی, وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی کہ ہاں جی کوئی ان کا کوئی علاج بھی چل رہا ہے, ان کو پمز میں لے کے گئے ہیں یا نہیں لے کے گئے. مطلب مجھے عطا ترر صاحب کے الفاظ یاد ہیں, ان کے الفاظ تھے ہی از ہیلدی, ہی از ایبسولوٹلی فائن. یہ عطا ترر صاحب کے پہلے الفاظ تھے. پھر یہ حکومت نے یہ موقف کس بیس پہ بنایا تھا جب 6 دن کے بعد خود ہی آ کے ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہم گئے تھے لے کے؟ دیکھیں میں اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں, یا تو تارڑ صاحب اپڈیٹڈ نہیں تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, یا بتانا نہیں چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ کوئی تیسری پاسبلٹی ہے نہیں. میں دیکھیں بڑی بنیادی سی بات جو میں نے آگے بھی کی ہے, اس کو میں ذرا مختلف انداز میں کر لیتا ہوں. اگر کسی بھی چیز کے بارے میں پرسراریت رکھی جائے گی, کسی بھی چیز کی کمیونیکیشن روکی جائے گی تو افواہوں کو جنم لیتی ہے. ایک سیٹلڈ ایک فینومینا ہے. تو ایسی کیا پردہ داری ہے؟ میں ایک آئین و قانون کے طالب علم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ میں نے آئینی حقوق کی بات کی. سب سیاسی لیڈران کے آئینی حقوق ہیں, عمران خان کے بھی آئینی حقوق ہیں, کیونکہ اب ان کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ان پہ ڈسکشن فوکس کریں گے. اگر ان کو لگتا ہے کہ he was absolutely fine and he was perfectly healthy, تو بعد میں اگر 2 دن بعد نکلتا ہے کہ پمز گئے تھے, تو یہ اگر کسی ڈیولپڈ ملک میں ہوتا تو آپ کے انفارمیشن منسٹر کو ریزائن کرنا پڑتا کہ آپ انفارمیشن منسٹر ہے, انفارمیشن, اور آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن احتساب نہیں ہے ہمارے ملک میں, سو لہٰذا اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ ایک دن کوئی کہیں, دوسری دن بات کوئی کہیں. ٹھیک ہے, وہ سیاسی لیڈران بھی باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ کا عہدہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیں, اگر آپ ایک بورڈ بنا دیں گے, ٹھیک ہے, کورٹ کے کہنے پہ چلیں, ٹھیک ہے, آپ کورٹ میں چلے گئے, بات آپ کی ٹھیک تھی کہ عدالت میں کیوں جانا پڑا انہیں, چلیں عدالت میں چلے گئے, عدالت نے کہا کہ ایک بورڈ بنایا جائے, بورڈ چلا گیا. بورڈ میں آپ نے ذکر کیا کہ 20-21 سال کے تجربے والے لوگ موجود ہیں, اور اگر رسپانسبل میڈیکل آفیسرز ہیں, گورنمنٹ کے امپلائیز ہوں گے یقیناً. اس میں اگر یہ بات نکال دی جائے کہ گورنمنٹ کے جو امپلائی ہوتے ہیں وہ عام طور پہ گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتے ہیں, وہ انہوں نے ان اداروں میں ہی کام کرنا ہے, ان کی پروموشنز بھی ادھر ہونی ہیں, انہوں نے لوکریٹو پوسٹیں بھی لینی ہیں, اگر اس چیز کو ہم سائڈ پہ کر دیں تو پھر ان کی بات کا ٹرسٹ کرنا چاہیے, پھر ان پہ اعتماد. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بولی ہیں, اس ملک میں سیاسی جو تاریخ ہے اور آپ کی جو بیوروکریسی ہے یا جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے ملک میں سیاسی تاریخ کی بھی ایک تاریخ ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر آزادانہ انہوں نے رائے دی. باجوہ صاحب جملہ تو میں نے اچانک آیا لیکن بول دیا, ہمارے ملک میں سیاسی تاریخ کی بھی ایک تاریخ ہے. شکریہ, تھینک یو. مجھے ذرا شارٹلی یہ بتا دیں, آپ کو پمز کو کیوں چھپانا پڑا؟ 6 دن بعد آپ پمز بتا رہے ہیں کہ پمز لے کے گئے تھے, کیا ضرورت پیش آ گئی سر, کیوں اتنی ہائپ کریٹ کی؟ اچھا اس کی میں آپ کو کر دوں, شارٹلی بتا لیں, لاسٹ منٹ ہے میرے پاس. جی شارٹلی یہ ہے کہ یہ کل پہلے انہوں نے یہ ایک ریومر پھیلائی پی ٹی آئی نے کہ عمران نیازی کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے, ان کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے, وہ بالکل مرنے کے قریب ہے, وہ خدا نہ کرے اس طرح کی ریومرز تھی. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے تو اس شخص کو جو ہمارا آئینی اور قانونی فرض ہے ہم پورا کرتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے, ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کیا ہے. ان کو 6 دن بعد پتا چلا, یہ جو بڑے بنے پھرتے ہیں اور ان کے جان نثار, ان کو 6 دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو ہاسپٹل بھی لے کے گئے تھے. اور ان کو چھوڑ دیں, ان کو پتا چلا کہ نہیں چلا, آپ نے کیوں چھپایا؟ آپ کے میں نے بھی عطا ترر صاحب کے الفاظ آپ کو باقاعدہ کوٹ کر کے دیے, انہوں نے کس طرح سے بولا تھا. کوئی اتنی ضروری بات امپورٹنٹ نہیں تھی کہ یہ آپ خود لا ایکسپرٹ ہیں سر, آپ خود لا ایکسپرٹ ہیں, قانون دان ہیں, آپ کو پتا ہے کہ فیملی کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے. باجوہ صاحب اتنا قانون مجھے بھی آتا ہے. مجھے پتا ہے جی, آئی نو. جی جی, تو فیملی کو میں آپ کو کر دوں, میں
یہ آج نہیں تو کل اور جلد یا بدیر یہ بات آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ بات شروع ہو چکی ہے کہ یہ فیملی ممبران کو بانی پی ٹی آئی کی محترمہ بہنوں کو یہ بتا دیا گیا تھا. یہ آپ پتہ بتا چل دیں جائے گا آپ کو. یہ بدیر آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ بال بس یہ ہے آپ کے جیسے- کورٹ میں تو آپ لیک کریں نا. آپ کو الزام سہ رہے ہیں سر؟ بس بتائیں وقت میں بتا دیں سر. انشاءاللہ ویسے سارا چیز. بہت بڑا دل کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ، ویسے تو آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں کسی بات پہ. چلیں بہت شکریہ نعمان کیسر صاحب آپ کا، آصف باجوہ صاحب آئے کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج کے پروگرام سے ناظرین دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.